औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस मालिक यकता के नाम से कि जो रहमान भी है और रहीम भी है, जो हम सबको पालने वाला और खिलाने वाला है। कि जिसने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो उसने पंजतन पाक को खल्क कर दिया, और जब उसने पंजतन पाक को खल्क कर दिया तो उनकी मोहब्बत में इस कायनात को खल्क कर दिया। और जब पंजतन पाक को इतना खूबसूरत खल्क किया है और उनकी मोहब्बत में इस कायनात को खल्क किया, तो सोचे कि परवरदिगार आलम ने इस कायनात को कितना खूबसूरत और हसीन खल्क किया होगा। और पंजतन पाक में से एक हस्ती इमाम अली अलैहिस्सलाम, कि जिनका मौजू मैंने आज की अपनी मजलिस में रखा है कि फ़ज़ाइल इमाम अली अलैहिस्सलाम। वैसे तो मौला अली के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं कि दुनिया का कोई कलम मौला के फ़ज़ाइलों को लिखने के काबिल नहीं है। दुनिया की तमाम लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तमाम कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मौला के फ़ज़ाइल नहीं ख़त्म होंगे। और दुनिया में कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो मौला के तमाम फ़ज़ाइल बयान कर सके। शायद अगर अभी कोई शख्स मौला के तमाम फ़ज़ाइल बयान करने बैठ जाए तो क़यामत आ जाए, लेकिन मौला के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। ये मेरे मौला का शान व मर्तबा है। लेकिन मेरे इमाम जिस दौर में ज़हूर किया, बाज़ लोग मेरे मौला की अज़मत और फ़जीलत को ना समझ सके। कि अब एक शख्स मौला के पास आ रहा है, वो रखता है ना दिल में, क्या सोच रहा है, जहन में सोच रहा है कि आज मैं मौला से ऐसा सवाल पूछूंगा, आज मैं अली से ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे। सवाल सुनिएगा। सवाल है कि बताएं दुनिया में ऐसे कितने जानवर और परिंदे हैं जो अंडे देते हैं, और इतने कितने जानवर और परिंदे हैं जो बच्चे देते हैं। जहन में सोच रहे हैं मौला मुझे न जाने कितने कितने गिनवाएंगे, दुनिया में करोड़ों हैं परिंदे और जानवर, मौला मुझे आकर कितने गिनवाएंगे। अली तो वो है कि जिसके लिए रसूल ने कह दिया कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा। कि जब नबी ने कह दिया कि अली शहर इल्म का दरवाज़ा, तो ऐसा कोई सवाल हो ही नहीं सकता कि जिसका अली जवाब न दे सके। मौला की खिदमत में आया है, आगे अर्ज़ की है, मौला मुझे ये बताइएगा कि इस दुनिया में कितने जानवर और परिंदे हैं जो अंडे देते हैं, और कितने जानवर और परिंदे हैं जो बच्चे देते हैं। ज़हन में वही ख्याल है कि मौला मुझे कितने गिनवाएंगे आखिर। मौला ने सिर्फ 2 लफ्ज़ों में उसका जवाब दिया। सुनिएगा जवाब क्या दिया है मौला ने। मौला ने जवाब दिया कि दुनिया में जितने जानवर और परिंदों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अब हैरान है ना कि मौला जहन में क्या था कि अली ना जाने मुझे कितने गिनवाएंगे, लेकिन शायद रसूल की उस हदीस को भूल गया कि मैं शहर इल्म और अली उसका दरवाज़ा। इसी तरह एक शख्स आया है मौला के पास, पूछता है मौला आज मैं रात के खाने में क्या खाऊंगा। मौला कहते हैं आज तुम दूध चावल खाओगे। क्या आप वादा कर लिया कि आज मैं दूध चावल खाऊंगा ही नहीं। अब मौला ने कह दिया है ना, मौला ने हदीस बयान कर दी है कि मैं दूध चावल खाऊंगा, तो अब मैंने कसम खा ली कि मैं दूध चावल नहीं खाऊंगा। अब घर गया है, बीवी से पूछता बताओ खाने में क्या बनाया है। बीवी कहते मैंने दूध चावल बनाया है। कहता मुझे दूध चावल नहीं खाना है, पड़ोसियों से पूछ कर आओ क्या बनाया है। पड़ोसियों से पूछ कर आए, कहते दूध चावल बनाया। कहते पूरे मदीने में पूछ कर आओ कहाँ बनाया है। बीवी काफी देर बाद वापस जब घर आई, शौहर ने पूछा क्या हुआ, कुछ लाई नहीं खाने के लिए। तो कहती है न जाने आज पूरे मदीने को क्या हो गया, आज तो पूरे मदीने में ही दूध चावल बनाए। आधे से आके अपने शहर से बाहर निकल गया। बाहर निकल के देखता है कि एक काफिला जा रहा है। अब काफिले वाले से क्या कहता है कि आपके पास खाने को कुछ है तो मुझे दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, अलबत्ता हमारे पास दूध चावल है, आप वो खा लें। वो कहते हैं नहीं मुझे दूध चावल नहीं खाने। काफिले वाले क्या कहते हैं अगर हमारे पास कोई शख्स आ जाए और हमसे कोई चीज मांगे तो हम उसे पर खाली हाथ नहीं भेजते। उसे पकड़ा, उसे मारा भी और दूध चावल भी खिलाया। मौला के पास गया है, मौला उसे देख के मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं अगर तुम अपने घर में अपने बेगम के पके हुए खुशी खुशी दूध चावल खा लेते तो दूध चावल के साथ मार नहीं खानी पड़ती तुम्हें। यानी मौला जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन लोग उनकी अजमत को नहीं जानते कि मौला जो कह दे वो हो के रहता है। मौला जो कह दे वो हो के रहता है। तो ये है मेरे मौला का मर्तबा, मेरे मौला की अजमत। और मौला ने हम शियों को किससे निस्बत दी है, हम मुसलमानों को किससे निस्बत दी है। हम शिया और सुन्नी का किस्सा ही छोड़ दें, हम बात करें मुसलमान की कि मौला ने मुसलमान को क्या रुतबा दिया है। कि एक शख्स आया मौला के पास और आके क्या कहता है, मौला
ہم جو ہے وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، آپ اپنے مردوں کو دفنا دیتے ہیں، آپ لوگ دفناتے کیوں ہیں؟ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا. مولا نے کہا کہ کوڑے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دفنایا جاتا ہے. مولا نے ہمیں خزانے سے نسبت دے دی، تو کیا ہم وہ خزانہ ہیں؟ نہیں ہے ہم وہ خزانہ. ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے بے حد، کیونکہ ہم وہ خزانہ نہیں ہیں. نہ ہم پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہم نماز کے ساتھ مستحبات پڑھتے ہیں. چلے مستحبات کو ہٹا دیں، تب بھی صرف ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، ہم سے باقاعدہ حجاب نہیں کیا جا رہا ہوتا، ہم سے والدین کا احترام نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو کیا ہم ہیں وہ خزانہ؟ موضوع بدلتے ہوئے کہ میں مولا کی عظمت کو بیان کر رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت پہ کچھ واقعات یاد آ گئے، تو موضوع بدل دیا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتی چلوں. ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، وہ بھی دل میں بغض اہل بیت رکھتا تھا. اب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. اپنے دوست کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے پیسے دے دو، میں تمہیں لوٹا دوں گا. تو اس کے دوست نے کہا کہ تم جو ہے وہ ان کے در پہ کیوں نہیں جاتے کہ جو اپنے دروازے پہ آئے ہوئے ساحل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. سمجھ گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. کہتے ہیں نہیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا. کہتے ہیں اس کا دوست نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی شان میں کچھ شاعریاں لکھ دو، وہ تمہیں بھیج دیں گے. کہتے ہیں نہیں میں نہیں لکھوں گا. اس نے کہا میں نہیں لکھوں گا کچھ بھی، اور مجھے نہیں چاہیے تم سے بھی پیسے. اپنے گھر گیا، گھر میں اپنے کمرے میں گیا، دروازے بند کیے، کھڑکیاں بند کی، کسی کو نہیں بتایا، بس شاعریاں مولا کے لیے لکھنے لگا. خوبصورت اور بہترین الفاظ میں مولا کے لیے ایک منقبت اس نے تیار کی. اور جب مولا مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت مسجد پہنچ گیا. اس نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس نے مولا کے لیے منقبت لکھی ہے، صرف اسے خود کو معلوم تھا. اور ظاہر ہے خدا دیکھ رہا ہے تو خدا کو معلوم تھا. اب جب مولا کے پاس گیا ہے تو وہاں بیٹھ گیا ایک کونے میں. نماز ختم ہوئی، مولا نے درس دیا، اس کے بعد پھر ہر ایک مولا سے آ کے اپنی دعائیں کراتا اور چلے جاتا. لیکن یہ شخص اٹھ نہیں رہا ہے. کافی دیر گزر گئی، سب چلے گئے، لیکن مولا کے برابر میں مولا کے 2 ملازم کھڑے تھے. تو وہ شخص گھبرا رہا تھا کہ میں تو اب دل میں بغض اہل بیت رکھتا ہوں، بغض علی رکھتا ہوں، اور اب مولا کے پاس آ کے جو ہے وہ میں اس طرح دکھا دوں گا تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ میری کوئی عزت نہیں ہے. مطلب اس طرح کی اس نے باتیں دل میں سوچی. تو مولا نے اسے دیکھا اور مسکرا کے کہتے ہیں جو لکھ کے لائے ہو وہ سناؤ گے نہیں؟ شخص حیران ہو گیا، کہتا ہے مولا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کچھ لکھ کے لایا ہوں؟ میں نے تو کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں. کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس جو الفاظ آئے وہ تمہارے پاس خود آئے ہیں کیا؟ شخص کہتا ہے تو پھر؟ مولا کہتے ہیں نہیں، یہ جو الفاظ کسی کے ذہن میں آتے ہیں ہماری منقبت اور ہمارے نوحے لکھنے کے لیے، وہ ہم سے اجازت لے کر آتے ہیں. جب تک ہم ان الفاظوں کو اجازت نہیں دے دیں وہ آپ تک نہیں آ سکتے ہیں. یہ میرے مولا کی شان ہے کہ الفاظ ایک بالکل ذرا سی چیز ہے. الفاظ زیادہ تر لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتے ہیں. کچھ بھی کسی کو بھی کہہ دیتے تو ان کے لیے معنی نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ الفاظ بھی میرے مولا کی اجازت لے کر آتے ہیں. یہ میرے مولا کا شان و مرتبہ ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ غور و فکر کا مقام ہے کہ آج ہم شیعہ ہیں لیکن ہم اصل شیعہ نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ امام زمانہ کا ظہور ہماری ہی خطاؤں سے نہیں ہو رہا ہے عزیزانو، کہ ہم کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے جئیں، لیکن جب پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے تو ہمیں اچھے سے خود کو تیار کرنا ہے کہ روز محشر ہم امام زمانہ امام حسین اور پنجتن پاک کو اپنی چہرہ دکھا سکیں، ہمیں قبر میں ان کی شفاعت نصیب ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر منور اور روشن رہے تو آپ کو امام زمانہ کی اور وقت کی پابندی کرنی ہے اور امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی بے حد کوشش کرنی ہے. اور میرے مولا کا، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی شان و مرتبہ ہے کہ ایک شخص
امام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یا مولا میں بہت غریب ہوں, مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے. مولا نے کہا نہیں تم غریب نہیں ہو. شخص نے کہا نہیں مولا میں بہت غریب ہوں, میرے لیے پہننے کے لیے, میرے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں ہے, اور میرے جو لباس پہنا ہوا ہوں وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. مولا کہتے ہیں لیکن پھر بھی تم غریب نہیں ہو. کافی دیر تک وہ شخص بولتا رہا کہ میں غریب ہوں. مولا کہتے رہے تم غریب نہیں ہو. مولانا نے اسے کس طرح سمجھایا؟ مولانا نے کہا تمہارے پاس محمد و آل محمد کی محبت ہے دل میں, اگر کوئی تمہیں اس کائنات کے برابر سونا اور چاندی دے دے تو کیا تم محمد و آل محمد کی محبت کو چھوڑ دو گے؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں مولا, اس کائنات تو کیا, اگر پروردگار عالم کی تمام کائناتوں کے برابر بھی کوئی مجھے سونا اور چاندی دے دے تو میں آپ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو مولا کہتے ہیں کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوتی ہے وہ غریب نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے دل میں بھی محمد و آل محمد کی محبت ہے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا, ہمارے پاس محمد و آل محمد کی محبت ہے. ہمارے پاس فرش ازا جیسی دولت ہے کہ فرش ازا پہ فرشتے پروردگار عالم سے اجازت لے کر آتے ہیں. جب ہم سب چلے جاتے ہیں, مجلس سے اٹھ جاتے ہیں, اور جو میزبان ہوتے ہیں وہ ہمارے چادروں کو جھاڑتے ہیں, جن چادروں پہ ہم بیٹھتے ہیں, تو ہماری قدموں کی مٹی جو گرتی ہے فرشتے پروردگار عالم سے اجازت لے کر آتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہمیں بھی فرش ازا پہ جانا نصیب ہو جائے. یہ میرے حسین کے فرش کی عظمت ہے, اور اس فرش پہ ایک آنسو بھی اگر ہم بہا دیں تو بی بی سیدہ ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کرتی ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں اور ہماری مٹی سے, ہمارے قدموں کی مٹی سے اپنے پروں کو مس کر کے چلے جاتے ہیں, تو وہ مٹی ان کے پروں پہ مٹی نہیں رہتی بلکہ ہیرے اور جواہرات میں بدل جاتی ہے. یہ ہم عزاداران حسین کے قدموں کی مٹی کی فضیلت ہے. عزاداروں, جب ہمارے قدموں کی مٹی کی اتنی فضیلت ہے تو ہماری کتنی فضیلت ہے. بات وہیں آ گئی کہ صرف ہمیں اپنی فضیلت کو جاننے کی ضرورت ہے. وقت کافی ہو گیا اور مجھے اب مصائب کی جانب بڑھنا ہے عزاداروں, کہ آج 5 محرم ہے اور مجھے حضرت قاسم کے مصائب بیان کرنے ہیں عزاداروں. اگر آپ تصور کر کے مصائب کو سنیں تو مصائب بہت سخت ہیں عزاداروں. ایک دن میں 72 لاشیں اٹھانا آسان بات نہیں ہے, اور جس نے 72 لاشیں اٹھائے اسی کا لاشا کسی نے نہ اٹھایا عزاداروں. اسی لیے کربلا کے مصائب جو ہے وہ ہمیشہ تصور کر کے سنا کیجیے, کیونکہ محمد و آل محمد کے گھرانے پر مصائب کم نہ گزرے. اور آج جو ہم یہ کھل کے امام حسین کی مجلس کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, کھل کے سانس لے رہے ہیں, یہ امام حسین کی قربانیوں کا ہی صلہ ہے عزاداروں. اور بی بی زینب نے جو خطبے دیے ہیں یہ سب ان کا صلہ ہے. تو ہمیں بی بی کے لیے دل کھول کے پرسہ دینا ہے, اپنے اشکوں کو روکے گا نہیں. اور اگر فرش ازا پہ آپ کے اشک نہیں نکل رہے تو بی بی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیے گا کہ بی بی ہم سے نہ جانے کون سی خطا ہو گئی کہ وہ ہماری آنکھوں سے مولا کے غم میں اشک نہیں نکلنے دے رہی. بس عزاداروں میں مصائب کی جانب بڑھتی ہوں کہ حضرت قاسم کے مصائب بیان کرنے ہیں. حضرت قاسم آئے ہیں, آ کے کہتے ہیں چچا جان مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں. اب اجازت نہ ملی نا تو اماں کے پاس گئے ہیں, کہتے ہیں اماں فروا چچا جان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. بی بی فروا نے حضرت قاسم کا ہاتھ پکڑا اور لے کر آئی ہیں امام حسین کے پاس, اور کہتی ہیں, اور حضرت قاسم کے بازو سے ایک تعویذ اتار کے امام حسین کو دے دیا. امام حسین وہ تعویذ کھولا اور پڑھتے ہی رونے لگے. روتے کیوں ہیں کہ اس تعویذ میں شاید یہ لکھا ہوگا کہ اے بھائی حسین جب تم پہ کڑا وقت آئے تو میرے قاسم کو قربان کر دینا. عزاداروں اپنے بھائی کے بیٹے کو اب بھیج رہے ہیں جنگ میں, آسان بات نہیں ہے. اب گئے ہیں حضرت قاسم ایسی جنگ کی کہ ہر ایک سے امام علی کا نام, امام حسن کا نام پکارنے لگے. بس عزاداروں جب چاروں طرف سے گھیر کے وار کیا ہے تو زین پر سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے زمین پر آ گئے, آخری سلام پیش کیا. یہاں سے علی اکبر بڑھے, وہاں سے حضرت عباس بڑھے, یہاں سے امام حسین بڑھے. جب 3 شہروں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو یہاں کی فوجیں وہاں اور وہاں کی فوجیں
حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. عزاداروں امام حسین پہنچے ہیں میدان کربلا میں. عزاداروں بھائی کا بیٹا ہے. تصور کر کے مصائب کو سنیے گا کہ ابھی حضرت قاسم نے دم توڑا نہیں تھا, بس زین سے زمین پر آئے تھے اور لاشا پامال ہو گیا. اب جب آئے ہیں میدان کربلا میں, قاسم کہیں دکھائی نہیں دیتا. امام حسین نے آواز دی, قاسم مجھے آواز دو. عزاداروں کوئی جواب نہ آیا. دوبارہ امام حسین نے وہی جملہ دہرایا, پھر سے کوئی جواب نہ آیا. امام حسین نے کہا, قاسم تمہیں وقت کا امام کہتا ہے کہ مجھے آواز دو. بس عزاداروں ہر جگہ سے آواز آنے لگی, میں یہاں ہوں چچا, میں یہاں ہوں چچا. عزاداروں امام حسین نے حضرت قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اس طرح چنے جیسے کوئی مالی باغ سے پھولوں کو چنتا ہے. عزاداروں اب جب خیمے کی طرف بڑھے ہیں تو بیویاں دیکھتی ہیں کہ جب بھی امام آتے تھے نا میدان کربلا سے واپس تو لاشا ہوتا تھا, لیکن اس بار لاشا نہیں ہے, بس ایک گٹھری ہے. بیویاں تڑپ کہیں طرف سے کہتی ہیں, قاسم کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھری کو کھولا. میں نہیں جانتی کس طرح ام فروا نے اپنے بیٹے کے لاش کے ٹکڑے دیکھے ہوں